बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अफ़ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम अजमईन। लफ्ज़ नूर और हर्फ रोशनी से आरास्ता नूर कुरान के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ मस्जिद नबवी में जलवागर थे। एक अराबी आया, बद्दू आया, उसने अपना ऊँट मस्जिद नबवी के दरवाज़े पर रोका और खुला छोड़ के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो गया। आपने उससे पूछा कि ऊँट को तूने बांधा क्यों नहीं, उसका घुटना क्यों नहीं बांधा। और अरब जो है ये ऊँट के घुटने को फोल्ड करके उसके ऊपर के हिस्से के साथ बांधते थे और इसको एकाल कहा जाता था। और वो रस्सी जिसके साथ इसको प्रोसेस किया जाता था, इसको बांधा जाता था, उसको एकाल, उस प्रोसेस को एकाल, और उस रस्सी को जिससे ऊँट का घुटना बांधा जाता था उसको एकाल। और यही रस्सी जो है बाद में एकाल, जो हम अरबों को देखते हैं कि काली सी रस्सी उन्होंने रुमाल के ऊपर सर पे बांधी होती है, उसको भी एकाल कहते हैं। इसकी एक दिलचस्प तौजीह वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैंने अल्लाह पे तवक्कल करते हुए उसको ऊँट को वैसे ही छोड़ दिया है। तो आपने फरमाया कि पहले जाओ और अपने ऊँट को बांधो, उसका घुटना बांधो, और उसके बाद फिर अल्लाह पर तवक्कल करना। एक़लहा सुम्मा तवक्कल, कि पहले उसको बांधो और फिर अल्लाह पर तवक्कल करना। तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज़ रख, अपना नतीजा उसकी तेज़ी का मुक़द्दर के हवाले कर। हमारे यहाँ तवक्कल जो है, इसकी मुख्तलिफ़ जो तसव्वुरात हैं उसमें हम बहुत से मुकामात पर बाज़ औक़ात ठोकर खा जाते हैं और हम समझते हैं कि असबाब और जो किसी भी मर्ज़ और किसी भी मामले पर जो पेशबंदी है उसको किया जाना शायद तवक्कुल के ख़िलाफ़ है। ऐसा नहीं है। असबाब को इख्तियार करना ये दीनी फ़िक्र के ऐन मुताबिक है, और महज़ असबाब ही पर भरोसा करना ये भी मुनासिब नहीं है। बल्कि इसकी असल रूह ये है कि असबाब पर तकिया करते हुए, असबाब को इख्तियार करते हुए फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसके अच्छे नताइज की तवक्को की जाए। आजकल हम जब ग़ज़वा उहद का बहुत ज़्यादा ज़िक्र कर रहे हैं तो इसमें ये बात भी हमें फ़रामोश नहीं करनी चाहिए कि नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उहद के मैदान के लिए रवाना हुए थे तो आपने ज़िरा बांधी, तलवार ली, ख़ुद यानी हेलमेट पहना, कमरबंद आपने कसी और फिर यहाँ से रवाना हुए। तो ये जो एक फ़िक्र दी नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को कि जो असबाब हैं उसको इख्तियार किया जाए। कोई मर्ज़ है तो उसके लिए दुआ भी की जाए और फिर उसके लिए अपनी जबीन न्याज़ बारगाह इज़्ज़ी में भी झुकाई जाए। इसमें अंबिया का उसलूब क्या है, इसमें उम्मत के सुलहा उनका तरीक़ा क्या है, इस सब पर आज हम बात करेंगे। तो जो मैं बात कर रहा था कि वो नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बद्दू को ये तलकीन की कि पहले ऊँट का घुटना बांधो और फिर अल्लाह पर तवक्कल करो। नाज़रीन, ये अरब के कल्चर की जो मैं बात कर रहा था कि ये अरब में उसका घुटना बांध देते थे और जब उस रस्सी को उस खोलते थे दोबारा तो वो रस्सी रखने के लिए और उनके पास कोई जगह नहीं होती तो ये सर पर उसको रख लेते थे। और इस सर पर रखने के अमल को अरब के कल्चर में उसी से वो ये एकाल जो है ये मारूफ़ हुआ, और फिर अब तक वो बहुत ये मॉडिफाई हो गया है और इसकी खूबसूरत जो शक्लें हैं और बाकायदा इसके ब्रांड आ गए हैं, लेकिन इसकी असल और इसकी ओरिजिन ये है। तो आज का हमारा बुनियादी मौजू कि हमें किस हद तक जो गवर्नमेंट के SOPs हैं उनको इख्तियार करना चाहिए और फिर किस सतह तक अल्लाह की बारगाह में अपनी जबीन न्याज़ झुकानी चाहिए, दुआ का पैराया क्या होना चाहिए। और अंबिया उन्होंने जब मुश्किल हालात उनकी उम्मत के आए तो वो क्या थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दुआ हो और अपनी माफ़ी हो तो वो उस तरह जिस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत और कौम ने किया कि उन्होंने देखा कि जो अल्लाह ताला के अज़ाब के बादल हैं वो उमड़ आए हैं, और फिर ऐसे सिद्क़ के दिल के साथ तौबा की कि शायद इंसानी तारीख़ में ऐसे मौके बहुत कम हों कि अल्लाह का आया हुआ अज़ाब टल जाए और पैगम्बर उस बस्ती को इस ख़्याल से छोड़ जाए कि इन पर तो अज़ाब आया ही चाहता है। और फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब इस बस्ती से निकले तो ये एक अलग मंज़र है जो हमारे स्कॉलर्स और हमारे उलमा आपको बताएंगे कि वो क्या है कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम निकले तो उन्होंने, कुरान कहता है, कुरान पाक की सूरह अंबिया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो हैं इनके बहुत उलुल अज़्म और जलीलुल क़द्र पैगम्बर थे। कुरान पाक के 3 मुकामात पर
ان کا تذکرہ ہے سورہ یونس میں ہے، سورہ انبیاء میں ہے، سورہ صافات میں ہے۔ اور سورہ انبیاء میں قرآن پاک بیان کرتا ہے وَظَنُّونَ، اور وہ مچھلی والا اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور جب وہ نکلا بہت غصے کی حالت میں، فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مچھلی والے کو جب وہ اپنی قوم سے غصے ہو کر چلا گیا اور پس خیال کیا کہ ہم اسے نہیں پکڑیں گے، پھر اندھیروں میں پکارا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بے عیب ہے، بے شک میں بے انصافوں میں سے تھا۔ یہ قرآن پاک کا پیرایا یہاں بہت ایک علماء بیان کر سکتے ہیں، یہ انہی کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح اپنے پیغمبر کے ساتھ اور حضرت یونس علیہ السلام نے کس طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی بات اور اپنی درخواست پیش کی، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ تہ در تہ ظلمات میں، یعنی ایک رات کی تاریکی اور ایک پانی کی تاریکی اور پھر ایک مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، ان تہ در تہ ظلمات میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو پکارا، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی پکار کو سنا۔ اور پھر دوسری طرف ان کی امت کی پکار ہے، وہ کیا تھی اور اس میں کیا تڑپ تھی، سسک تھی، کسک تھی کہ وہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے جانوروں کو، اپنے آپ کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوئے کہ انہوں نے جس کا جو لین دین تھا وہ سارا صاف کیا۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے حق مار کر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کے لیے آ گئے، انہوں نے اس طلب کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ معافی مانگی کہ اللہ رب العزت کی رحمت ان پر سایہ فکن ہو گئی۔ آج ہم اس اہم موضوع پر بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت معروف شخصیات موجود ہیں۔ ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب ایک معروف یونیورسٹی میں اسلامی علوم و معارف کے استاد ہیں۔ علامہ مفتی طاہر تبسم قادری صاحب، مجھے انہوں نے کہا تھا کہ علامہ تو صرف علامہ اقبال ہی ہیں، لیکن چونکہ علماء کے ساتھ اگر علامہ نہ لگائیں تو بعض اوقات یہ مائنڈ بھی کرتے ہیں۔ بہرحال طاہر تبسم قادری صاحب ہمارے مہمان ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور فیصل آباد اسٹوڈیو سے ہمیشہ کی طرح اس پروگرام کا ایک مستقل حصہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب اب وہاں سے موجود ہوں گے، ان کو خوش آمدید۔ ان کی تبسم آمیز شخصیت ابھی آپ نے دیکھی، ایک تو علامہ طاہر تبسم یہاں ہیں اور ایک وہ تبسم آمیز شخصیت فیصل آباد میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور آخر میں حمد باری تعالیٰ کے لیے صغیر احمد نقشبندی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ ہدیہ حمد پیش کریں گے۔ مہمانوں کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک الخالق، پیدا فرمانے والا۔ ڈاکٹر صاحب، جو قرآن پاک کی سورہ انبیاء کی جو میں نے پڑھی ہے، جسے ہم آیہ کریمہ بھی کہتے ہیں، تو میں چاہوں گا ایک تو ابتدا میں اس کا شان نزول اور پھر اس سے جو استفادہ کا طریقہ ہے یہ ہمیں بطور خاص عطا فرما دیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میرا یہ اعزاز اور سعادت مندی ہے کہ آج پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں حاضر ہوں۔ خوش آمدید آپ کو جناب۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج حسن اتفاق ہے کہ میزبان بھی طاہر ہے اور آپ کے مہمان بھی طاہر ہیں۔ آپ کے دائیں بائیں طاہر۔ جی، میرے دائیں بائیں طاہر ہیں، میں ان میں درمیان میں ہوں ماشاءاللہ۔ جہاں تک ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاءاللہ خوبصورت انٹرو میں ایک اللہ کے نظام تکوین اور نظام تشریعی کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اس پہ تھوڑی سی بات ہونا اور ضروری ہے آپ کی تائید میں کہ اسباب اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے ہیں اور ان سے استفادہ، یہ جو نظام شریعت ہمیں دیا گیا ہے اس کا بنیادی فلسفہ ہے اور حق ہے۔ ایک ہے نظام تکوین، انسانوں کے بارے میں اللہ رب العزت کے فیصلے، اس میں انسان کو انٹروین کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، نہ ہی اختیار حاصل ہے۔ تکوین کن سے ہے، وہ کن کہتا ہے، کام ہو جاتا ہے، بات ہو جاتی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور نظام تکوین کا انسانوں کے بارے میں جو تعلق ہے وہ اس کی زندگی اور موت کے بارے میں ہے۔ میں نہیں ٹال سکتا، مجھے نہیں معلوم کہ میری موت کب ہے، کہاں ہے، میں اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اسی طرح سے انسان کو
رزق کب کتنا ملنا ہے یہ اللہ کے فیصلے ہیں، لیکن نظام شریعت ہمیں دیا گیا ہے فالو کرنے کے لیے اور اتباع کرنے کے لیے اور اطاعت کرنے کے لیے۔ اس کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ تم نے اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے جب تمہارے اوپر کوئی مسائل آئیں تو پہلے تم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، پھر رجوع الی اللہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں؟ نوابزہ نصر اللہ بڑا خوبصورت شعر پڑھا کرتے تھے، کیا اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کیا کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو پہلے اسباب اختیار کرنے ہوں گے۔ اگر ہم بیمار ہیں تو شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ تم شفا کے لیے، علاج کے لیے آگے بڑھو۔ اگر تم پر کوئی مصیبت آئی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے اس کی احتیاطی تدابیر اختیار کرو۔ یہی انبیاء کا وتیرہ رہا ہے۔ اب دیکھیں آج کی آیات ہیں یہ ساری کی ساری شروع ہوتی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام سے شروع ہوتی ہیں۔ وہ بیمار ہوئے اور بیمار ہونے کے بعد اچھا مصائب و آلام جب ہمیں آتے ہیں تو انبیاء کا اصل طرز عمل کیا ہوتا ہے جس کو آج ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے یا اتباع اور اس کی اطاعت کرنی ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو صبر کیا جائے۔ انبیاء نے بھی صبر کیا ہے۔ کوئی بھی ہمارے نبی کریم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، خاص طور پہ مکی زندگی، صبر سے لبریز ہے کہ مصائب کے آلام کے پہاڑ آپ پہ توڑے گئے، آپ نے صبر کیا ہے۔ اور اس کے بعد آج کی آیات میں جب انبیاء کا تذکرہ ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی صبر کیا ہے۔ اب صبر کے لیے جو کلام اللہ نے ہمیں نسخہ عطا کیا ہے وہ یہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم اللہ کی مدد حاصل کرو مصائب و آلام میں، بے شک وہ وبا کی صورت میں ہو یا بیماری کی صورت میں ہو، اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے۔ اور کس طرح؟ صبر سے اور نماز سے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ کیا فلسفہ ہے کہ صبر کرنے کے لیے تمہیں اس کے بعد اپنا محاسبہ اعمال کرنا ہے۔ اب صبر کے ساتھ جو نماز کو لنک کیا ہے وہ نماز محاسبہ اعمال کی ایک سمبولیکلی ہمارے سامنے ایک چیز رکھ دی گئی ہے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا وقفہ ہے، تم نے محاسبہ کرنا ہے کہ میں دوبارہ اللہ کی عدالت میں جانا ہے۔ اچھا محاسبہ اعمال کے بعد پھر تم نے رجوع الی اللہ کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اور دعا کیسے کرنی ہے کہ یہ سمجھنا ہے کہ بس وہ مجھے سنتا ہے، وہ میری مان لے گا۔ ایک ہے کیجولی دعا کرنا، یا اللہ ایسے ہوتا ہے تو ہو جائے، نہیں، یہ یقین کے ساتھ، یہ یقین کے ساتھ۔ اور حضرت علی المرتضیٰ نے بھی فرمایا تھا کہ دروازہ جتنے زور سے کھٹکھٹاؤ گے اتنی جلدی کھلے گا۔ آج کی جو ہمارے موضوع کی جو بنیادی آیت ہے فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس علیہ السلام۔ ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کا تھوڑا شان نزول اور اس کا پس منظر آپ ضرور بتا دیں۔ سورہ انبیاء کی یہ آیت نمبر 87 ہے اور حضرت یونس علیہ السلام یہاں سے نکلے۔ اور دوسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ ہمارا یہاں کی جو مذہبی روایت ہے اور گھروں کے اندر ہم اس کے مختلف ختمات کا جو طریقہ ہے اس حوالے سے بھی ہمیں تھوڑی رہنمائی فرما دیں کہ اس طرح کا جب ایک پراشوب دور آتا ہے تو پھر اس طرح کے اہتمامات جو ہیں اور بالخصوص یہ آیہ کریمہ جو ہے یہ کس حد تک ہماری رہنمائی کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ماحول میں بہت اہم موضوع ہے اور یہ آیہ کریمہ کہلواتی ہے، معروف ہے، ہر مسلمان جانتا ہے یہ آیہ مقدسہ آیہ کریمہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور شان نزول اس کا کچھ حوالہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی دیا۔ اللہ کے پیغمبر تھے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام، اور یہ بڑے عظیم المرتبت پیغمبر ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے میں یونس ابن متیٰ سے بہتر ہوں، حتیٰ کہ اللہ کے پیارے محبوب نے خود فرمایا کہ میں بھی نہیں کہتا کہ میں یونس ابن متیٰ سے بہتر اور افضل ہوں، باوجود ہے کہ آپ افضل الانبیاء ہیں۔ اب یہ حضرت یونس علیہ السلام واقعہ بہت ساری جگہوں پر قرآن پاک میں اور احادیث کے اندر وہ مذکور بہت اختصار کے ساتھ اصل تو نتیجے پہ پہنچنا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام چونکہ اپنی قوم کو، جس قوم کی طرف نینوا جو بستی تھی اس کی طرف آپ بھیجے گئے، تو شرک سے، بت پرستی سے باز رہنے کی انہیں ترغیب، تلقین، تبلیغ فرماتے رہے مسلسل۔ لیکن جس طرح بہت ساری اقوام اور خاص طور پر بنی اسرائیل کے نبیوں کے ساتھ سلوک کیا کرتی تھی، حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ بھی
یہ ہوا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کے مزاج میں ذرا تیزی تھی، تو جب دیکھا نا کہ یہ بات نہیں آ رہا ہے تو پھر ان کے خلاف دعا کی کہ یا اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ دعا قبول ہو گئی، عذاب آنے والا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بتا دیا کہ 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ اب پہلے تو قوم کو یقین نہ ہوا، لیکن جب وہ وقت قریب آیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا یہ آپ بھی ماننے والے نہیں ہیں، تو یہ جو الفاظ ہیں وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، وہ غضبناک ہو کر، اور یہ آپ کا جو غضبناک ہونا تھا نا، یہ غیرت تھی اللہ کے احکام کے حوالے سے، یعنی دینی حمیت تھی، دینی حمیت تھی اس حوالے سے کہ یہ سرکشی اور بغاوت پہ اتر آئے، اللہ کی نافرمانی صریحاً کر رہے ہیں اور بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ وہاں سے نکل گئے اپنے آل خانہ سمیت اور پہاڑ کی طرف چلے گئے، وہاں جا کے دیکھنے لگے، انتظار کرنے لگے۔ اچھا قوم پہلے مان نہیں رہی تھی، پھر بالکل جب عذاب قریب آ گیا، ایون کہ یہاں تک مفسرین کرام نے لکھا کہ بادل اتنے قریب آ گئے تھے کہ انہیں اپنے سر کے اوپر نظر آنے لگے اور انہیں اپنے اعصاب میں سے اس کی حدت محسوس ہونے لگی۔ تو اس وقت انہیں یقین ہو گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اس وقت وہ جو لوگ تھے انہوں نے یقین ہوا تو پوری بستی انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا، بچوں کو لیا، عورتوں کو لیا، مویشیوں کو لیا اور کھلے میدان کے اندر آ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری، ذلت کا اظہار کیا اور گڑ گڑا کے دعائیں مانگنے لگے۔ یہ واحد قوم ہے اقوام سابقہ میں جس کو اس درس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ جب انہوں نے عذاب کو آتا دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، اور رب اتنا کریم اور رحیم ہے کہ اس نے اس وقت کا جھکنا بھی قبول کر لیا اور عذاب کو ٹال دیا ہے۔ اچھا میں یہ جو اہم بات ہے کہ وہ کس طرح جھکے اور انہوں نے جو تلافی معاف، ہاں صرف یہ نہیں تھا کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، آپ نے کہا تھا ایک جملہ، انہوں نے پہلے جو اپنے کرتوت کیے تھے ان کو بھی انہوں نے آپ یوں کہیں کہ ریورس کیا ہے، جن کا ازالہ ممکن تھا وہ انہوں نے کیا، وہ لازماً کیا۔ ایون کہ اگر ایک بندے نے دوسرے کے مکان میں اپنا ناجائز پتھر لگایا ہوا تھا، آج ہم یہ سڑکوں کا جو حال کرتے ہیں، محلوں کی گلیوں کا جو حال کرتے ہیں ناجائز تجاوزات کے نام پر، پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے اور کہتے ہیں کہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ کیسے پہلے اپنے اعمال کا قبلہ تو درست کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور پھر دجلہ کے کنارے پہنچے۔ اچھا یہ دجلہ کے کنارے یا فرات کے کنارے جہاں بھی ہے، یہ مفتی صاحب ابھی دیکھ کے بھی آئے ہیں، مفتی محمد فاروق القادری صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ اور میں چاہوں گا مفتی صاحب جہاں سے طاہر تبسم صاحب نے بات ختم کی ہے آپ اس کو وہیں سے شروع کریں اور اپنا جو بھی آپ کا پیرایا ہے اور اس میں جو بھی آپ ہمیں سبق دینا چاہتے ہیں آج کے تناظر میں وہ ہمیں عطا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بنیادی طور پر تو یہ عرض کروں گا کہ یہ سورہ انبیاء پوری کی پوری مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور یہ وہ حالات تھے جب کفار کی طرف سے مزاحمت تھی اور بہت شدت کے ساتھ مسلمانوں کو اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائی جا رہی تھی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر کے گزشتہ انبیاء کرام کے صبر اور ان کی حوصلے کی لازوال داستانوں کا تذکرہ فرما کر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی اور تشفی دی۔ دوسری بات یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام جب یہاں سے نکل کر دریا تک پہنچے تو قرآن مجید نے اس دوران کی بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ۔ یہاں کا جو ترجمہ ہے وہ بڑا قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ ہم ان پر تنگی نہیں فرمائیں گے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، مقرب ہیں، محبوبوں میں سے ہیں، اس کے دوستوں میں سے ہیں۔ تو ان کا گمان یہ تھا کہ اللہ تعالی ہمیں کسی تنگی میں مبتلا نہیں کرے گا۔ بعض مترجمین نے یہاں پر لغزش کھائی اور وہ لفظ استعمال کر گئے جو انبیاء کرام کے تقدس اور ان کی عظمت و شان کے مطابق اور موافق نہیں۔ انہوں نے ترجمہ یہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں پکڑ کرے گا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں سے ہیں، اور بھلا کوئی نبی بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی کامل ہی نہیں ہے کہ میری پکڑ کر سکے؟ قطعاً نہیں کر سکتا، یہ اس نبی کے شایان شان ہی نہیں ہے۔
تو ترجمہ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے گمان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر تنگی نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اب آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ فنادا فی الظلمات، وہ آزمائش کیا تھی کہ کشتی پر سوار ہوئے اور کچھ سبب بنا اور آپ کو کشتی سے پانی میں جانا پڑا۔ اب وہ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ کیوں آپ پانی میں گئے۔ بہرحال آپ نے پانی میں چھلانگ لگائی تو وہاں ایک بڑی مچھلی نے منہ کھولا ہوا تھا اور آپ کو اندر لے لیا۔ اس مچھلی کو حکم ربانی تھا، کہتے یونس علیہ السلام کو نگلنا نہیں ہے، آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب وہاں 3 اندھیرے تھے، ایک اندھیرا ہے رات کا، دوسرا اندھیرا پانی کا، تیسرا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا۔ ان 3 اندھیروں کی شدید مشکل میں حضرت یونس علیہ السلام نے کیا عمل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشکل سے، اس اندھیرے سے، اس مصیبت سے نجات بخشی۔ موجودہ حالات کے تناظر میں کہ جہاں ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا ہے، ہماری قوم ابھی تک کرونا وائرس کو سنجیدہ نہیں لے رہی، اس کو ڈرامہ سمجھ رہی ہے۔ کاش کی آنکھیں کھل جائیں اور ان روزانہ اٹھتے جنازوں اور بھرے ہاسپٹلز کو دیکھ کر ہم سمجھ جائیں یہ حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک آزمائش ہے اور ہم احتیاط شروع کر دیں۔ تو ان حالات کے تناظر میں اس تکلیف اور اذیت اور مصیبت کے شدید اندھیرے میں نکلنے کے لیے ہمیں کیا سبیل اختیار کرنی چاہیے؟ وہی جو حضرت یونس علیہ السلام نے اختیار کی۔ وہ کیا تھی کہ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی 3 مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی پکار سن لی اور ہم نے ان کو اس غم سے نجات عطا فرما دی۔ اس کے بعد والا جو حصہ ہے وہ تمام مومنین کے لیے اس آیت میں بطور خاص خوشخبری دی گئی۔ حضرت سعد بن مالک کہتے ہیں کہ جب یہ آیت حضور نے ہمارے سامنے پڑھی اور ارشاد فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے مشکلات سے نجات طریقہ بتایا گیا ہے، تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا یا ہماری امت کے ہر فرد کے لیے بھی یہی فضیلت اور یہی فائدہ اور یہی ہمارے لیے استفادہ کی راہ ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم نے آیت کا آخر والا حصہ نہیں پڑھا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح ہم مومنین کو بھی نجات بخشیں گے۔ یعنی یہی طریقہ اگر مومنین بھی اختیار کریں تو ہم ان پر مہربانی فرمائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی شے نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں مشکلات سے نجات بخشے؟ عرض کی حضور ضرور فرمائے، تو آپ نے فرمایا آیت کریمہ پڑھا کرو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جو شخص بیمار ہو اور 40 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھے، اگر اس بیماری سے اس کی وفات ہو جائے تو اللہ اسے شہیدوں میں شامل کرے گا، اور اگر صحت یاب ہو جائے تو اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ صوفیاء اور مشائخ کرام نے یہاں پر ایک بڑی خاص بات ارشاد فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 4 رکعت نفل پڑھے اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد وہ 100 مرتبہ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، یہ والی آیت پوری پڑھے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ تک، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، وہ آیت مقدسہ 100 مرتبہ پڑھے، اور چوتھی رکعت میں وہ جو آیت کریمہ ایک اور آیت کریمہ ابھی میں آپ کے سامنے وہ بھی پیش کر دیتا ہوں جیسے ہی میرے ذہن میں آتی ہے۔ اور سورہ یہ چوتھی آیت ہے قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مفتی صاحب حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بالکل آپ نے یہ وہ آیت ہے جو غزوہ خندق کے موقع پر مکمل کرنے کے بعد جی 4 رکعت کے بعد ربی انی مغلوب فانتصر 100 مرتبہ پڑھے۔ تو مشائخ کرام نے اس نماز کو بتایا ہے یہ مشکلات سے نجات کا مجرب عمل ہے۔ یہ حاجات مشکلہ کے لیے چاروں آیتیں ہیں ان کو
حاجات مشکلہ کے لیے اور یہ ان انتہائی چاروں مجرب آیات ہے. کو اسم اعظم میں شمار کیا اس میں گیا. اعظم میں شمار کیا گیا. اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی انہوں نے اس کو روایت کیا ہے اپنے والد حضرت شاہ ولی اللہ سے, اور کو جو جیسا مفتی صاحب نے بیان کیا ہے کہ یہ انتہائی مجرب اور اس کو اسم اعظم کہا گیا ہے. اور اس آیت میں جو میں نے اپنے انٹرو میں 20 کا ذکر کیا تھا کہ یہ بہت نازک مقام ہے, اور ان نازک مقامات پر جو ہمارے علماء ہیں جن کے اندر علم اور اس کے ساتھ محبت یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں, وہی ان مقامات سے گزرتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ کی تائید اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے یہ کہیں ان کو وہ ان کو لغزشوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے. اس لیے کہ یہی طرز عمل جو ہے ہمارے علماء کو ہونا چاہیے. اور آج جو بطور خاص مفتی صاحب نے اور ہمارے علماء نے ابھی تک کی جو گفتگو کی, اس میں بطور خاص حضرت یونس علیہ السلام ان کا جو تعلق ہے, یہ دیکھیں جو جغرافیائی ایک تعلق ہوتا ہے کہ سورہ یوسف جو ہے یہ مدینہ منورہ میں بہت زیادہ اس کی پذیرائی ہوئی, اس لیے کہ مدینہ منورہ کا جغرافیائی تعلق جو ہے یہ مصر سے زیادہ قریب تھا, اور مکہ مکرمہ جو ہے اس کا تعلق عراق اور نینوا اور بابل کی تہذیب اور ان کے ساتھ جو ہے ایک ربط وہ زیادہ تھا. ان کے وہاں آمد و رفت تھی اور قافلے آتے جاتے تھے. اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے اور زخموں سے نڈھال اور لہو لہان تھے, تو آپ نے ایک باغ, یہ باغ جو ہے یہ ربیہ کا تھا. ربیہ والد تھا عتبہ اور شیبہ کا جو بدر میں واصل جہنم ہوئے تھے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر ربیہ جو ہے اس نے اپنا غلام اداس اس کو بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انگور دے کر. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول فرمایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ان کو لیا. تو وہ جو غلام تھا ربیہ کا وہ پریشان ہوا اور حیرت زدہ ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ وہ کلام آپ نے پڑھا ہے جو اس بستی کے لوگوں کا شیوا نہیں ہے. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کس بستی کے آدمی ہو؟ اس نے کہا میں نینوا کا, عراق کا. آپ نے فرمایا ہاں عراق, نینوا, میرے بھائی یونس بن متہ اس کا علاقہ. تو وہ اور زیادہ حیرت زدہ ہوا. اس نے انگور کی پلیٹ نیچے رکھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا, آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا, آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا. اور پھر میں مختصر کرتا ہوں ناظرین, جب بدر کے میدان میں عتبہ اور شیبہ جانے لگے اور اس کو انہوں نے ساتھ چلنے کو کہا, تو اس نے کہا تھا کہ تم اس ہستی کے مقابلے میں جانے لگے ہو جس کے مقابلے میں اگر پہاڑ آئیں گے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. یہاں وقت ہے ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے اس موضوع کے حوالے سے اپنے علماء سے مزید بات کریں. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بریک پہ جانے سے قبل حضرت مفتی محمد فاروق القادری صاحب نے جو آج کے اس موضوع کے حوالے سے بڑے اہم نوافل ہمیں بتائے ہیں, اس پر بریک کے دوران بھی علمی باتیں ہوتی رہتی ہیں, اور مفتی محمد طاہر تبسم صاحب بتا رہے تھے کہ یہ بات بھی لوگوں کو بتا دیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ ساری اولوالعزم پیغمبروں کی آیات اور دعائیں اور مناجات ہیں. جو پہلی آیت ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی ہے کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اور دوسری آیت حضرت ایوب علیہ السلام کی جس پر ابھی ہم بات کریں گے, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اور تیسری آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یہ اور چوتھی آیت جو ہے یہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بدر کے میدان میں شاید یا کسی خندق میں کسی مارکے میں قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اور جو سلام پھیرنے کے بعد 100 دفعہ پڑھنا ہے وہ یہ سورہ قمر میں حضرت نوح علیہ السلام کی ربی انی مغلوب فانتصر. اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنے والد سے اور پھر انہوں نے حضرت امام جعفر صادق سے اس کو روایت کیا ہے. میں بلا توقف آپ کی خدمت میں آتا ہوں, اور ایک تو آج کے موضوع کے مزید اور آیہ کریمہ کے حوالے سے جو رجوع اللہ وہ کس طرح اس کو ہم زیادہ سے زیادہ اس کی برکات حاصل کر سکتے ہیں, اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام یہ اب اس پر بھی ہم چاہیں گے کیونکہ جس پروسیس سے وہ گزرے, جس عمل سے وہ گزرے, اور پھر ان کے پاس خوشی اور خوشحالی اور دنیاوی آسودگی, ایک تو دینی سطوت ہے اور اس کے ساتھ جو دنیاوی وجاہت ہے کہ 500 بیلوں کی جوڑیاں صرف ان کی کھیتیوں میں کاشت کے لیے تھیں اور ہزاروں بھیڑ بکریاں, اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی, ظاہر ہے حسن و جمال اور وجاہت وہ ساری چیزیں,
اور پھر یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں وہ اللہ نے واپس لے لیے، کھیتیاں تباہ ہو گئیں، اور پھر اپنا وجود جو ہے وہ کس کرب اور اضطراب میں رہا جناب؟ ڈاکٹر صاحب، جب ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام جس کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں، تو بالکل تفاسیر میں مفسرین یہی لکھتے ہیں اور کلام اللہ شہادت دیتا ہے کہ تمام دنیاوی وجاہتیں آپ کو حاصل تھیں، اولاد کی صورت میں بھی اور کھیتیوں کی صورت میں بھی تمام واپس لے لی گئیں۔ اور اس موقع پر مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ الہ العالمین میں خوش ہوں کہ آج میرے پاس دنیا حائل نہیں ہے میرے اور تیرے درمیان، واہ 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 واہ، اور آج سننے والا تو ہے اور میں پکارنے والا ہوں، درمیان میں کوئی اور واسطہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی آپ کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ کیسا پہلو ہے اللہ کو پکارنے کا اور اپنے دل کی آواز کو بلند کرنے کا کہ میرے درمیان آج دنیا نہیں ہے۔ جب ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، رجوع بھی کرتے ہیں، تو پھر بھی ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ کب دعا ختم ہو، کب ہم اپنے دنیا کے ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ ہے کہ ہم بڑی پجمردگی سے دعا کرتے ہیں، ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، اور ہم ایک رسم پوری کر کے پھر نتائج وہ چاہتے ہیں جو صوفیاء، صلحاء اور انبیاء والے۔ بالکل، میں اس موقع پر عرض کروں گا کہ بڑا مشہور تاریخ کا واقعہ ہے کہ حجاج بن یوسف طواف کر رہا تھا، تو ایک اندھا دعا مانگ رہا تھا طواف کرتے ہوئے کہ الہ العالمین میں اندھا ہوں، میری آنکھیں واپس کر دے۔ تو وہ ایسے بے دلی سے طواف بھی کر رہا تھا، دعا بھی کر رہا تھا۔ حجاج بن یوسف آپ کو پتہ ہے جلالی طبیعت تھی، اس نے دیکھا 2-3 طواف کے چکروں میں کہ یہ شخص آنکھیں مانگ رہا ہے، اور اس کو کندھے سے پکڑ کے حجاج بن یوسف نے کہا کہ اے بندے، اگر تجھے تیری آنکھیں واپس نہ ملیں تو میں 7 طواف کے چکروں کے بعد تمہاری جان لے لوں گا۔ جب وہ اتنی بڑی دھمکی سنی اس شخص نے، پھر پکارا اللہ کو، الہ العالمین پہلے تو مجھے صرف اپنی آنکھوں کا تھا، اب تو مجھے جان کا خطرہ ہے، اب تو میری دعا قبول کر لے، مجھے مار دے گا یہ شخص۔ جب اس انداز سے پکارا تو اللہ نے آنکھیں بھی واپس کر دیں، اور حجاج بن یوسف کے سامنے اس کی آنکھیں واپس آ گئیں، روشنی واپس آ گئی۔ تو اس انداز سے اللہ کو پکارا جائے کہ وہ ضرور قبول کرے گا، اور اس نیت سے اور اس لجاجت کے ساتھ پکارا جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ محاسبہ اعمال ساتھ لازمی ہونا چاہیے اللہ کو پکارتے وقت۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کا بھی یہی کرکس ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا بھی انی کنت من الظالمین، یہ ندامت ہے، یہ کہ میں ظلم کرنے والوں سے ہو گیا۔ میں ابھی یعنی ایک تو یہ کہ مقامات بڑے نازک ہیں، بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ جس انداز میں بے ساختگی میں ڈائریکٹ اپنی بات کی ہے، ہم تو کہتے ہیں نا، ہم عذر خواہی کے ہمارے پاس بڑے پیرائے ہیں، ہم ندامت ہوتی بھی ہے تو یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ ہم کوئی نادم ہو کے بات کر رہے ہیں۔ یہ جو اسلوب ہے، میں چاہوں گا کہ یہ ہمیں ضرور آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس طرح اپنی جو کہیں کوئی ہے اس کا اعتراف کرتے ہوئے پھر کرنا ندامت کا اظہار ہے، اور کہ میں چھوڑ گیا تھا۔ حالانکہ انبیاء سے یہ ظلم کا تصور ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ظلم کے لفظی معنی پہ اگر ہم جائیں تو کیا ہے؟ اپنی جگہ سے ہٹ جانا۔ عدل ہے کہ اپنی جگہ پر قائم رہنا، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ تو اس پر بھی انہوں نے ندامت کا اظہار کیا اور اللہ کو پکارا۔ اور ڈاکٹر صاحب میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جب ہم اپنی ندامت کا اظہار کرتے ہیں، محاسبہ اعمال کرتے ہیں، وہاں بھی یہ غلطی کرتے ہیں۔ وہ غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں چھوٹی سی غلطی ہے نا، چھوٹا سا ہی گناہ ہے، کوئی بات نہیں، کر لیتے ہیں۔ ہم چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر لیتے ہیں، اور چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں چھوٹے سے گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، اس کا ہمیں ریمیڈی کیا بتائی ہے؟ عذاب النار، آگ کا عذاب۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اگر میرے ایک چھوٹے سے گناہ کے بدلے میں ایک دہکتا ہوا چھوٹا سا کوئلہ میری ہاتھ میں مٹھی میں رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ مٹھی بند کر لو، یہ تمہارے چھوٹے سے گناہ کی سزا ہے، اور دوسرے ہاتھ میں ایک آگ کا بہت بڑا الاؤ رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ تمہارے بڑے گناہ کی سزا ہے، مجھے کوئی بتانے والا بتائے دونوں میں سے قابل برداشت کون سا ہے؟ جہاں اذیت پہنچنی ہے وہاں تو شاید ایک جیسی ہو، نہ تو کوئلہ قابل برداشت ہے، نہ آگ کا الاؤ قابل برداشت ہے۔ تو یہی بات ہے کہ ہمیں چھوٹا گناہ سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے اور چھوٹی نیکی سمجھ کر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ میں مفتی صاحب چاہوں گا کہ آج ایک تو آپ ہمیں یہ ضرور کوئی روڈ میپ دیں کہ انبیاء، اور بالخصوص اب جب ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا، کہ وہ اس سارے عمل سے گزرتے ہوئے پھر انہوں نے اپنی
درخواست مناجات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی اور کس طرح پھر ان کو یہ اپنے وہ کامیابی اور کامرانی سے سرخرو ہوئے. دوسرا اس میں بہت جو نازک مقام ہے اس سے ہمیں کس طرح گزرنا چاہیے. آج ہم نے بڑے پیمانے رکھ لیتے ہیں ہم کہ جی یہاں تک تو خطا تھی اور یہاں تک خطا نہیں تھی. تو ہمیں انبیاء کے معاملے میں، صلحاء کے معاملے میں، اہل بیت اطہار کے معاملے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معاملے میں، خلفائے راشدین کے معاملے میں وہ جو پیرایا اظہار جو ہمارے اسلاف کا ترہ امتیاز تھا، ہمیں وہ اس کا دامن تھامے رکھنا چاہیے. ہم ساری زندگی تو لوگوں کو کہتے رہے کہ بے عشق نبی پڑھتے ہیں، بخاری آتا ہے، بخار ان کو نہیں. آج ہم خود بھی تو کہیں انہی راہوں پر نہیں چل پائے. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب، ہدایت کی تھیوری کا پریکٹیکل انبیاء کرام کی مقدس جماعت ہے. سبحان اللہ. انہیں اللہ نے رول ماڈل بنایا اور اس کا کلائمیکس ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. واہ. اچھا دیکھیے، باوجود کہ ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ نبی معصوم ہیں، واہ، اور عصمت انبیاء کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے خطا سرزد ہو ہی نہیں سکتی. وہ ضروریات نبوت میں سے ہیں. ضروریات نبوت میں سے بہت اہم جملہ ہے. اچھا لیکن اس کے باوجود جو کچھ ہوا وہ اللہ کی منشا سے ہوا، اللہ کی مرضی سے ہوا، حکمت کے تقاضے تھے. لیکن انہوں نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے میں، فوراً لوٹے ہیں. ہم تو اس ماحول میں بھی رجوع نہیں کر رہے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ توبہ دعا بے دلی سے کرتے ہیں. بھائی کر ہی نہیں رہے. ہم نے تو توبہ کے اور دعا کے دروازے بند کرنے شروع کر دیے ہیں. ہم نے بازاروں کو کھول دیا. تو اب یہاں یہ ہے کہ انبیاء کرام سے حالانکہ خطا سرزد نہیں ہو سکتی، لیکن دیکھیے انہوں نے اعتراف کس طرح کیا ہے. حضرت سیدنا آدم علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ربنا ظلمنا انفسنا. یہاں حضرت یونس کہتے ہیں انی کنت من الظالمین. اور حضرت ایوب جن کا صبر مثالی تھا اور وہ اس حالت میں راضی تھے اور خوش تھے، مسرور تھے. مجھے ڈاکٹر صاحب کی بات سے ایک جملہ یاد آ گیا کہ پھر انہوں نے رب کو پکارا کیوں اگر مسرور تھے تو اصل بات یہ تھی کہ باقی ان کا جسم پہلے ختم ہو گیا تھا ڈاکٹر صاحب، اور دل سلامت تھا اور زبان سلامت تھی. دل میں اللہ کی یاد تھی، زبان پہ اپنے یار کا نام تھا. سبحان اللہ. اب جب دل پر بھی حملہ شروع ہوا اور زبان پر نہ، تو اس وقت کہا یا اللہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا کہ میں تجھے یاد بھی نہ کروں. اللہ اکبر. تو اب اس انداز میں پھر پکارا کیسے ہے. قرآن کے الفاظ جس طرح مفتی صاحب پہلے بیان کر رہے تھے، ان کے اندر بہت بڑا سبق اور پیغام ہوتا ہے. اذ نادا ربہو، اذ نادا ربہو. سبحان اللہ. جب انہوں نے اپنے رب کو ندا دی تو اس ندا ہی کے اندر تو ساری فلاح ہے. کوئی ندا دے کے تو دیکھے. اور پھر ندا یہ ہے رب انی مسنی الضر، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے. اس کو کوئی اس انداز میں سمجھ سکتا ہے کہ جب بچہ آتا ہے نا اپنی ماں کے پاس، اماں جان میں تھک گیا ہوں، تو ماں کی مامتا کتنی تڑپتی ہے. تو رب کی بارگاہ میں جب آ کے کوئی یہ کہے، پیغمبر کہے کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو اللہ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور پھر کہا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یا اللہ تو صرف رحم نہیں، تمام رحم کرنے والوں سے ارحم ہے. جب اس انداز میں اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور جو خطا نہیں بھی ہوئی ہوتی اس کو بھی ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ کی طرف. جب بندہ لوٹتا ہے تو پھر اس کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے. اختتام پر جو دعا حضرت خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق، آپ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، خذ بلطفک یا الہی من لہ زاد قلیل، کہ یا الہی اس شخص سے اپنے لطف کا معاملہ فرما جس کے پاس زاد آخرت بہت ہی معمولی ہے. مفلسم بصدق یاتی عند بابک الجلیل، کہ جلال پناہ ایک درماندہ اور مفلس سچے دل سے آپ کے در پہ آ پڑا ہے. اس طلب کے ساتھ جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو یقیناً ہماری مناجات جو ہیں یہ پایہ قبول تک پہنچیں گی. میں درخواست کرتا ہوں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے صغیر احمد نقشبندی سے درخواست گزار ہوں. غموں کی اب فراوانی بہت ہے، غموں کی اب فراوانی بہت ہے، کر
کرم یا رب پریشانی بہت ہے غموں کی اب فراوانی بہت ہے وبا ہے اور سب بے دستوں پا ہے وبا ہے اور سب بے دستوں پا ہے جدھر بھی دیکھو ویرانی بہت ہے جدھر بھی دیکھو ویرانی بہت ہے کرم یا رب پریشانی بہت ہے کرم یا رب پریشانی بہت ہے کرم یا رب سیاہ مالیوں پر رو رہا ہوں سیاہ مالیوں پر رو رہا ہوں ندامت ہے پشیمانی بہت ہے ندامت ہے پشیمانی بہت ہے کرم یا رب پریشانی بہت ہے کرم یا رب پریشانی بہت ہے